रहीम। बहुत ही कम तादाद है जी, 5 मिनट ऊपर भी हो गए, तो बजाय 2-4 मिनट और वेट करने के हम जो कल की 1-2 बातें रह गई वो रिपीट कर लेते हैं इंशाल्लाह, और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि कोशिश किया करें कि टाइम पे बिल्कुल रेडी रहा करें। बाहर चलें जी, आपकी वीक है, अल्लाह पाक खैर ऑफिस से इसको भी गुजार दे। इस वक्त कल हमने माखज़ शरीयत डिस्कस किए थे जी आपसे, उनमें से किताबुल्लाह कंप्लीट और सुन्नत को स्टार्ट किया था। तो जो लोग कल नहीं थे या अभी आ रहे हैं, अभी सिर्फ 14 लोग मौजूद हैं, तो उनके आने तक 1-2 चीज़ें रह गई थी किताबुल्लाह के हवाले से, वो डिस्कस करते हैं। फिर सुन्नत है, इजमा और क़यास है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। एक तो माखज़ शरीयत मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। माखज़ शरीयत का मतलब ये है कि शरीयत के कवानीन जिन सोर्सेज से बनते हैं वो क्या क्या है। ये सवाल इसलिए भी अहम है कि अगर ये कहा जाए कि दीगर जो कवानीन मुख्तलिफ ममालिक के हैं या मुख्तलिफ जो तहजीबें हैं उनके कवानीन है, ज़ाहिर हर तहजीब का अपना एक कवानीन है। तहजीब मीन ये कि यूरोप है या दीगर रिलीजन है, उनके अंदर अपने उनके लाज हैं और वो उन पर अमल पैरा होते हैं। तो उन बिटवीन कंपैरिजन, यानी अगर हम कंपैरिजन देखें उन दोनों के दरमियान, हमारे और उनके दरमियान, तो मी का मुस्लिम हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो सोर्स ऑफ लॉ बनाए हैं या जो लॉ के तरीक़ेकार बनाए हैं, उनमें कम से कम इंसानियत का बहुत ज़्यादा लिहाज रखा है। इंसानियत के लिहाज से मुराद ये है, एक उसूली आयत सूरह बकरा के अंदर फरमाई, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हम किसी इंसान पर उसके कैफियत या उसकी ताकत या उसकी जो पावर है उससे ज़्यादा उस पर बोझ हम नहीं डालते। बड़ी ही वाज़ेह आयत है और इसमें उसूल भी ये तय हो गया कि अल्लाह ताला ने हमें जो अहकामात दिए हैं वो अहकामात अपनी वसअत के एतबार से इतना ही बोझ रखते हैं। बोझ में ज़ाहिर को सॉलिड चीज़ तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि वो उतनी ही उनके अंदर जो है वो मुशक्क़त या जबर है जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये तो वाज़ेह तौर पर इस आयत से समझ आता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। और पस मंज़र इस आयत का सहाबा किराम के जो है वो ख़यालात या वसवसे थे, जिनका इज़हार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि समटाइम ऐसा होता है कि हमारे दिल में ऐसे वसवसे आते हैं कि रसूल अगर आपसे ज़िक्र करें तो आप हैरान रह जाएं। अब ये एक ऐसी चीज़ है, इस पर किसी का बस नहीं चलता। यानी एक वसवसा या ख्याल मेरे जहन में इंजेक्ट हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है अचानक से बैठे बैठे, तो ये इस पर मेरा अपना बस नहीं चलता जब तक कि मैं उस काम को प्रैक्टिकली तौर पर ना कर लूँ। प्रैक्टिकली मतलब अगर तो वो नेकी के हवाले से है तो उसका अच्छा ख्याल आएगा, जैसा कि सूरह शम्स के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि दोनों चीज़ों के ख्यालात आ जाते हैं। इल्हाम उसको कहा गया है कि ख्याल डाल दिया जाता है कि ये नेकी है, ये बुराई है, तो अब इंसान प्रैक्टिकली उसको जब तक करेगा नहीं तब तक वो अमलन लिखा नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उसके आंसर में ये वाली आयत उतारी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता। मतलब ये ख्यालात वसवसे हैं, ये आपके आमाल के एतबार से काउंट नहीं होंगे जब तक कि आप इन पर प्रैक्टिकली ना करें। तो शरीयत ने जो कवानीन या जो सोर्स ऑफ का जो है वो ला है, जो माखज़ हैं शरीयत के, उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं जिनको हमने कल डिस्कस भी किया था कि सिर्फ कुरान मुक़द्दस को अगर देखा जाए तो उमूमी तौर पे मैंने समराइज़ करके ये चंद एक चीज़ें आपके सामने पेश भी की थी। आज ये पूरी 10 या 11 जो चीज़ें हैं वो हम बिल्कुल स्टार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, फिर सुन्नत इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। उमूमी तौर पर कुरान करीम का अगर जायज़ा लें तो इसमें जो उम्मत मुस्लिमा की यानी इस्लामी और फिर जो स्पेसिफिक मुस्लिम जो एक कम्युनिटी है उसकी नफ्सियात है, उसके जो तबी मिलानात हैं फिज़िकली, यानी उसके अंदर जो चीज़ें हैं जिनकी तरफ रग़बत होती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी कामिल तौर पर रियायत रखी है। और वो रियायत ये इसी उसूल से हमें समझ आती है, ला युकल्लिफुल्लाहु इल्ला नफ्सन वुसअहा। मतलब उसमें ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि जो नाकाबिल बर्दाश्त हो, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त हो, ये कल भी डिस्कस किया था। इसी तरह लोगों की रग़बत और मिलान के पेश नज़र
بعض ایسے احکام مقرر ہوئے ہیں کہ جن میں انہیں اچھی طرح خوشی منانے کی اجازت دی گئی ہے، مباح ہے، جیسے عید کا دن ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور دیگر ایام ہیں جن میں ان کو خوش رہنا اور زیب و زینت اور جو ہے وہ ایک جائز حد تک جو ہے وہ اخراجات کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہاں سے بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ انسانوں کو جبری طور پر باندھنے کے قائل نہیں ہے کہ ہمیشہ میرے حکم کے پابند ہی رہیں، بلکہ وہ اسپیسیفک ٹائمنگ ہے کہ آپ نے اس ٹائم یہ کرنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا، اطاعت کا یا اتباع کا ایک پورا سٹرکچر ہے۔ تو اگر انسان اس کے اندر چلتا رہے تو اس کو فیل بھی نہیں ہوتا یہ ہے کہ اکثریت جو زندگی ہے وہ اکثر حصہ گناہوں میں گزرتا ہے۔ اب جب ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اسلامی جو سٹرکچر ہے تو وہ بڑا مشکل لگتا ہے اس کو۔ تو پہلے دوسری بات تو یہ ہے کہ مباح اور جائز خوشی بھی جو ہے وہ ماخذ شریعت میں ملتی ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے، کوئی ایشو ایسا نہیں ہے۔ سوال جی بولیں جی، آپ نے اجازت دی ہے۔ سر ردا کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں، وہ کہہ رہی ہے نہیں ایکسیپٹ ہو رہی۔ جی ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں۔ اچھا جی، یہ ایک بنیادی چیز تھی جو کل رہ گئی تھی، اور اس میں دو تین چیزیں اور ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ اسی طرح حق و استقامت پر قائم رہنے کے لیے تعلیم و تعلم، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو اللہ تعالیٰ نے دوامی شکل دی ہے۔ دوامی شکل کا مطلب یہ ہے کہ یہ لازمی طور پر ہے، اور اس میں اس کا جو مین پرپز ہے وہ اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کر دوں تو وہ یہ ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ ہمیں بتایا ہے کہ اپنی طبیعت کو شریعت کے سانچے کے اندر ڈھالا جائے گا۔ طبیعت کو شریعت کے سانچے کے اندر ڈھالنے کا سیم وہی جو ہے وہ پوزیشن ہو جائے گی جس کو ہم نے پہلے جو ہے وہ اطاعت کے یا اتباع کے نام سے آپ کے سامنے ڈسکس کیا جی۔ اطاعت اور اتباع سیم وہی ایشوز ہیں جن کا واضح مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو فالو کرنا۔ تو ایک تو قرآن مقدس جو ماخذ ہے، اس سے بنیادی جو چیزیں سمجھ آتی ہیں ان میں یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو اسلامی سانچے میں یا اسلامی جو ماخذ ہیں، شریعت کے قوانین ہیں، ان کے مطابق ڈھالنے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح بعض احکام کی ادائیگی میں ایک دو چیزیں ہیں، عزیمت و رخصت، ان کے دو درجے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ بھی قرآنی اصول ہے، شرعی ماخذ کے تحت آتا ہے، ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے۔ اس کا جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی مکمل رعایت رکھی گئی ہے، مسلمان کی تو رکھی گئی ہے، لیکن انسان کی بحیثیت انسان ہوتے ہوئے اس کی سہولت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ میں بالکل شارٹ سا اس کو بتاتا ہوں آپ کو، عزیمت اور رخصت کی۔ عزیمت یہ ہے کہ آپ سفر پہ نکل رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے اور گرمی ہے، مشقت ہے، ایک خیال یہ آتا ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے، چونکہ سفر میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے رخصت کی، روزہ نہ رکھنے کی، افطار کرنے کی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ آیت ہے، دوسرے دنوں میں ان کی قضا کر لی، یہ اجازت دی ہے۔ اس کو کہیں گے رخصت، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چھوٹ دی ہوئی ہے کہ رکھیں یا نہ رکھیں آپ، اس میں آپ باقی دنوں میں قضا کر لیں گے۔ عزیمت یہ ہے کہ سفر پہ نکلتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ اب تو ڈیوو بسیں ہیں اور ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، سفر میں سہولت ہے، جہاز جا رہے ہیں اور کوئی اتنی مشقت نہیں ہے جو عرب کے کلچر کے اندر تھی۔ جس طرح کہ اگر ہم ایک منٹ کے لیے ہم امیجن کریں کہ صحرا ہے اور اس میں ریتیلے علاقے ہیں، وہاں پر چلنا ہے اور مشکلات ہیں، مشقتیں ہیں، پڑاؤ ہے، پیاس برداشت کرنی ہے، بھوک برداشت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم تصور کریں تو پھر تو سمجھ آتا ہے کہ اصل میں سفر یہی ہے۔ لیکن اب سہولیات کے پیش نظر جب یہ خیال آیا کہ نہیں، ان سہولیات کے پیش نظر میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اب جب یہ روزہ رکھے گا تو اس کو ہم کہیں گے عزیمت، یعنی یہ حکم کو پورا کرنے کے بڑے اعلیٰ درجے پر ہے۔ اور اگر نہیں رکھے گا تو اس کو کہیں گے رخصت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں خود اجازت دی ہے۔ اب مین لاجک اور پوائنٹ دیکھیں، جب حکم اتنا زیادہ اتھینٹک تھا تو پھر چھوڑنے کی کیا وجہ ہے اللہ کی طرف سے؟ یعنی یہ انسان کو سہولت دی گئی ہے اس کی طبیعت کے مطابق،
تو جبر نہیں ہے، یعنی ماخذ شریعت کے اندر کہ لازماً کوئی کام کرنا ہی کرنا ہے۔ بعض احکام میں رخصت اور عزیمت دونوں ہیں، اور بعض اسٹرکٹلی ہیں کہ سفر میں ان کو یہ کر دیا مختصر، جیسے فرض نماز ہے اس کو قصر کر دیا، 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، یہ بھی اللہ کی طرف سے احسان ہے۔ اسی طرح بعض احکام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ 2 قسم کی روایتیں جو ہے وہ منقول ہوئی ہیں۔ یہ کلاس کے اندر میں نے آپ سے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا۔ اب 2 قسم کے عمل جب مذکور ہوئے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے بعض علاقوں کے اندر ایک قسم کے حالات بہت جو ہے وہ اسٹرکٹلی پائے جاتے ہیں، یعنی وہ دوسرے کسی حکم پر عمل اس طرح کر نہیں سکتے، اور بعض کسی دوسرے علاقے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس میں بھی امت کو سہولت دی گئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کام جو ہے وہ 2 طریقے سے کیے، یا اس میں 2 طرح کا جو ہے وہ اجازت دی، تو یہ بھی انسانوں کی سہولت کے لیے ہے۔ بعض روایتوں میں ایک کام کی اجازت دی اور پھر بعض روایتوں میں اس کام کو اور کسی طریقے سے کیا، تو گویا کہ انسان کو گنجائش دی گئی کہ دونوں حالات کے پیش نظر آپ جس حالات میں جی رہے ہوں اسی طرح آپ اس پر عمل کریں۔ اسی طرح جی بعض برائیوں میں مادی نفع سے محروم کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ مثلا اگر کوئی انسان کسی کو اذیت دیتا ہے یا کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو قاضی اس وقت اس کی شفافیت پہ ہے، وہ اگر وہ حدود کے تحت آتا ہے تو حد لگائے، نہیں تو تعزیر کے تحت آتا ہے۔ حد مین یہ کہ وہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے خود مینشن کی ہیں، اور تعزیر یہ ہے کہ قاضی اپنی لاجک سے دیکھے کہ اس وقت سزا دینا کیسے بہتر ہے، تو وہ اگر اس کو اس کی جائیداد سے محروم کر دے یا کوئی ایسی سزا دے جس سے سوسائٹی میں اس قسم کا آئندہ کے لیے ایشو کریٹ نہ ہو، تو اس کو اجازت ہے۔ ایسے ہی احکام میں نفاذ میں تدریجی ارتقاء کو رکھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھا، یہ کل ڈسکس ہو گیا جی۔ اگر ایک بار آ جاتا تو شاید اتنا جلدی عمل کرنا جو ہے وہ انسانوں کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ اسی طرح تعمیری چیزیں بہت زیادہ مینشن کی گئی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ایک قومی کردار کی پختگی کو بار بار مینشن کیا گیا جو ماخذ ہے، یعنی ایک اجتماعیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے جی نیکی کے بہت سارے کاموں کو تفصیل سے بیان کیا گیا اور اس کو انسانوں کی سمجھ پر نہیں چھوڑا، کہ یہ اگر انسان طے کرنا شروع کر دیں کہ یہ نیکی ہے اور یہ نیکی نہیں ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض احکام کے نفاذ میں حالات اور مصلحت کی رعایت رکھی گئی ہے، اور بعض میں مختلف لوگوں کے مزاج کی بھی رعایت رکھی گئی ہے۔ حالات کے اعتبار سے تو کل کی ایگزامپل آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی، کہ اس میں مختلف حالات میں مختلف احکام جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج ہم اسی کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تفصیل سے، یہ اصل میں اتحاد کا موضوع ہے، اس لیے یہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا جو ماخذ تھا قرآن مقدس، اس کی تھوڑی سی کچھ تفصیلات باقی رہ گئی تھی، اس کو ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے۔ فقہ اسلامی اور شریعت اسلامی یا اسلامک تھاٹ، اسلامک شریعہ لا کا جو ہے وہ دوسرا سورس جو ہے وہ سنت ہے۔ مختصر سا اگر سنت کو ہم ڈیفائن کریں تو تفسیر کے ذیل میں جو چیزیں آپ کو پڑھائی تھی تقریباً سیم وہی ہیں، یعنی سنت سے جو مراد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کا قول ہے، فعل ہے، تقریر ہے۔ البتہ یہاں فقہا جو ہیں، فقی لوگ ہیں جو مسائل بتاتے ہیں یا فتوے بتاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ان کی اصطلاح میں سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمامی اقوال ہیں، یعنی آپ السلام نے جتنے قول فرمائے ہیں وہ ہم سنت ہی کہیں گے۔ لیکن حدیث کی زبان میں ہم کہتے ہیں قول، فعل اور تقریر، یہ 3 چیزیں آپ کو تفصیل سے پڑھا چکا تھا میں پہلے سے۔ قول مطلب زبان سے آپ نے کہا ہو، فعل کوئی کام کر کے دکھایا ہو، تقریر کسی عمل پر آپ نے سکوت فرمایا ہو اور وہ اس کو قائم رکھا ہو۔ یہ تینوں چیزیں سنت کے دائرے کے اندر آتی ہیں۔ کتاب اللہ کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ درجہ ہے شریعت کے ماخذ کے اندر، یعنی اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ جو ہے وہ سنت رسول ہے۔ اس کی اتھینٹسٹی اور اس کا جو سیکنڈ نمبر پہ آنا خود قرآن پاک نے مینشن کیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل کی روایت سے بھی جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جس مقام پہ فرمایا اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو ساتھ ہی اطیع الرسول کو بھی ضرور جوڑا ہے، یعنی جیسے اللہ کی اطاعت واجب ہے، یعنی قرآن سے استفادہ کرنا ضروری ہے اور واجب ہے، اور وہ شرعی ماخذ ہے، اسلامک لا کا سورس جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، اسی طرح اطیع الرسول بھی اس سے کنیکٹ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اطیع اللہ تو ہو اور اطیع رسول کے وداؤٹ ہو، اس کے بغیر ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔
تو یہ تو بنیادی سی بات ہوگی. اسی طرح دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی ایشو میں تم پزل ہو جاؤ کہ یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ کس طرح ہوگا کیسے ہوگا، یا کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو لوٹا دو الی اللہ، سب سے پہلے اللہ کی طرف. اب اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لیٹر لکھیں اور آسمان پہ پوسٹ کر دیں، نہیں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے کتاب مقدس کے اندر، اس میں سے اس کو ڈھونڈا جائے گا، سالو کیا جائے گا، سلوشن اس کا تلاش کیا جائے گا. اور اگر وہاں سے نہیں ملتا، الی اللہ والرسول، اور رسول کی زندگی سے ڈھونڈو. رسول کی زندگی کیا ہے؟ ٹوٹل سنت ہے. یعنی تم اگر کسی جھگڑے میں مبتلا ہو گئے ہو، کسی تنازع میں پڑ گئے ہو، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. یعنی کتاب اللہ کی طرف لوٹاؤ یا سنت رسول کی طرف لوٹاؤ، اور اس میں تمہیں اس کا حل مل جائے گا. اچھا، کیوں لوٹائیں؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں ہے جن سے ہم ڈھونڈیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو بھی حل کر دیا کہ میں بھی کسی کے مائنڈ میں یہ سوال آئے کہ نالج ہے، ایجوکیشن ہمیں بڑی مل گئی ہے اور ہم تعلیمی اعتبار سے بڑے پختہ ہو گئے، تو کیوں نہ کسی اور سورس سے ہم کیوں نہیں یہ چیزیں حاصل کر سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان لمؤمن، کسی مومن اور کسی مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول کسی فیصلے پر مطمئن ہو جائیں، ڈیسیژن لے لیں، کہ اب وہ خود اپنی چاہت سے کوئی معاملہ اختیار کریں. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کا ڈیسیژن لے لیا شرعی احکام کے اندر، اب کوئی بندہ لاجیکلی اس میں سے کوئی خود ایک ایسی چیز نکالے جس کو وہ کہے کہ مجھے بڑی اعلیٰ سمجھ آ رہی ہے، اور یہ اس قسم کے احکام جو ہیں وہ ان میں یہ والا حل جو اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیا، نعوذ باللہ، یہ زیادہ بیٹر نہیں ہے، بلکہ میں زیادہ اس کو ایلیبوریٹ کرتا ہوں، ڈیفائن کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار کو، اپنے ڈیسیجن کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ڈیسیجن یا اللہ اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے کوڈ آف لائف کے مطابق، یا جو امپلیمنٹیشن ہے احکام کی، آرڈر کی، اس کے مطابق لا کر اس کے مخالف لا کر پیش کر دے. یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ بھی واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اپنے اختلافات اور جھگڑوں کے اندر آپ کو جسٹس نہ بنا لیں، چیف جسٹس نہ بنا لیں، آپ سے ڈیسیجن نہ لے لیں. مطلب یہ ہے کہ سنت رسول سے استفادہ نہ کریں. اور پھر ایک اور مقام پہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. یہ سب سے واضح آیت ہے جی، جو میں بات کرنا چاہتا تھا اس کے حوالے سے. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کریم نے ہمیں دیا، انسانیت کو دیا ہے، اس کی جتنی تفصیل رسول اللہ نے کی ہے، اور جس طرح رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے، اور جس طرح رسول اللہ منع فرما رہے ہیں، اور جس طرح رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو اور اس سے رک جاؤ، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہی ذریعہ ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا میری اللہ کی اطاعت کی. مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی طرف رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جس چیز سے روک رہے ہیں اس سے رک جانا چاہیے. وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں شرعی احکام وہ لے لو، اور جن سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اسی طرح ایک آخری آیت ہے، اس کے بعد پھر ہم مین پوائنٹ پہ آ جائیں گے. سنت کی اتھینٹسٹی پہ جتنی آیتیں ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان میں بڑے سب سے واضح آیت جو ہے وہ جس میں منصب نبوت کو ڈسکس کیا ہے، اسٹیٹس آف نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے، اور کمپلیٹلی اس کا وے اسٹرکچر ڈسکس کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مومنین پر احسان کیا کہ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا. اور رسول کے اسٹیٹس کیا ہے، کرتا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ رسول وہ ہے یتلو علیہم آیات ہی، وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے. وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. یہ اسپرچل جو پروسیس ہے روحانیت کے اعتبار سے. تزکیہ مین یہ کہ ان سے گناہوں کو چھڑواتا ہے، گناہ کی جتنی زندگی ہے اس سے توبہ طائب بھی کروانا، یہ رسول کا منصب ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. کتاب کی تعلیم سے تو واضح سمجھ آ رہا ہے کہ کتاب کی تعلیم سے مراد ہے کتاب اللہ کو اللہ تعالیٰ ڈسکس کر دیں. اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت رسول ہے. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم لازمی ہے اور یہ شرعی ماخذ ہے، بنیادی ہے، اسی طرح رسول اللہ کی سنت کی تعلیم بھی لازمی ہے. اب یہ یہاں پہ سٹیٹس ہے
جس سے ہمیں نبوت کے اسٹیٹس سے سمجھ آتا ہے کہ نبی کا جو منصب ہے اس کے فرائض کیا کیا ہیں۔ آیات کی تلاوت کرنا، ان کی تعلیم دینا، تزکیہ کرنا، پاکیزہ کرنا گناہوں سے، اور اسی طرح کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ کتاب اللہ شریعت کا ماخذ پہلا ہو گیا، اور سیکنڈ جو ہے وہ خود ہی حکمت کو ذکر کیا، یعنی کتاب اللہ کو ڈیفائن کرنے والی جو چیزیں ہیں، اس کی جو تفصیل ہے اس کو واضح کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سنت رسول کہلاتی ہیں۔ اچھا، یہ یہاں تک ایتھینٹسٹی شیئر ہوگی، اور اس کے بعد رسول اللہ کا سٹیٹس بھی آ گیا۔ اب آتے ہیں کہ سنت کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ کیا قرآن پاک بنیادی اور اول سورس ہے وہ کافی نہیں ہے، اور سنت رسول کی ضرورت کیا ہے؟ تو بڑا ہی سمپل سا آنسر ہے، آئی ہوپ کہ آپ سب کے مائنڈ میں ہوگا کہ سنت جو ہے وہ اس کی تفصیل ہے، اس کی توضیح ہے، اس کی تشریح ہے، اور پریکٹیکل ہے کہ ایک کام اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں مینشن کیا ہے اس کو کرنا کس طرح ہے، اس کی عملی تصویر جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور کوئی اگزامپل مائنڈ میں ہو یا نہ ہو، کم از کم نماز والی اگزامپل تو ضرور ہی آپ کے مائنڈ میں ہوگی کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کتنی رکعتیں ہوں گی، فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ نصاب کیا ہوگا، کتنا ہوگا، کس طرح لیا جائے گا، کس کو کس کنڈیشن میں دینا۔ صاحب اگرچہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ تو ڈسکس کیے ہیں کہ 8 ہیں، لیکن ان کو کب دینا ہے جبکہ وہ صاحب نصاب نہ ہوں، اور مالیت کتنی ہو، کیا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں سنت رسول سے ملتی ہیں۔ اسی طرح حج ہے، روزہ ہے، اس کے جو عملی احکام ہیں وہ سارے کے سارے پریکٹیکلی طور پر ہمارے سامنے تب آتے ہیں جب ہم سنت سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ قرآن پاک قانون کی کتاب ہے، یعنی جہاں ہدایت کی ہے، سورس آف شریعہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یا لا آف جو سورس ہیں، لا کے جو سورس ہیں شریعت کے، ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ جزیات ہیں۔ جزیات تھوڑا سا پیچیدہ ورڈ ہے، اس کو سمجھیے کہ جزیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر بعض احکام کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، یہ کام اس طرح کرو۔ اب اس کا سٹرکچر کیا ہوگا وہ رسول اللہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ اب اس حکم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وہ مجمل ہے۔ مجمل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تفصیل نہیں کی، مختصر ہے۔ اس کی تفصیل کیسے ہوگی؟ اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس کو قولی طور پر کریں گے، یا فعلی طور پر پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے، چاہت یہ ہے، یا یہ ہے کہ اس کے مطابق کوئی چیز ایسی جو ہے وہ کسی سے پریکٹیکلی کروا کے بتائیں گے، جس کو تقریر کہا جائے گا، اور اس پہ خاموشی اختیار کی جائے گی۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو زیادہ مطلوب تھا۔ اب اگر کہا جائے کہ قرآن پاک ہی کافی تھا تو ہم کہیں گے نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، لیکن کرنا کیسے ہے، یہ سٹرکچر کہاں سے لایا جائے گا؟ یہ سارے احکام تو مجمل ہیں، یعنی ان احکام کی تفصیل، ان احکام کی توضیح اور پریکٹیکل جو سٹرکچر ہے وہ کہاں سے ہمیں ملے گا، اس کی ضرورت ہمیں لازمی پڑے گی۔ سنت کی یہ جو حیثیت ہے، یہ سٹیٹس جو ہے، اس کو قرآن پاک نے بڑے ہی واضح طریقے سے ایک جگہ پہ بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ پر ذکر نازل کیا ہے۔ اور ذکر نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے واضح کی ہے، اور وہ اس کے اندر غور کریں، یعنی ان کو واضح کر کے بتائیں کہ غور و فکر کریں کہ یہ کام اس طرح ہے، اور اس کا اصل سٹرکچر کیا ہوگا اور کیسے ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح قرآن کریم کے علاوہ جو ہے وہ خود سنت میں بھی سنت کی حجت اور اس کے قرآن کے بعد ماخذ قانون ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ وہ روایت جو ہے وہ بڑی معروف ہے، اور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ یہ روایت اپنے مائنڈ میں ہمیشہ رکھیے گا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ یہ بہت شریعت کے جو لا ہے ان کے حوالے سے یہ والی جو روایت ہے یہ بڑی اہم ہے۔ کیف تقضی یا معاذ، یہ بما تقضی یا معاذ دونوں طرح کے الفاظ مختلف روایتوں میں ملتے ہیں کہ اے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیسے جو ہے وہ ڈیسیژن لیں گے کسی بھی چیز کا، شرعی احکام کا؟ آپ کیسے کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے وہ آپ فیصلہ کریں گے جب کوئی مقدمہ آپ کے سامنے آیا اور آپ کو اس میں پیچیدہ لگنے لگا؟ تو سورس آف شریعہ کیا ہوں گے جن سے آپ استفادہ کریں گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں کتاب اللہ سے، اور اگر کتاب اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو وہ چیز نہ ملے تو پھر فرمایا سنت رسول کے مطابق ڈیسیژن کروں گا۔
اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی سیکنڈ نمبر پر سنت رسول کو ہی حجت قرار دیا گیا ہے۔ پہلے کتاب اللہ سے استفادہ ہے اور پھر سنت ہے، اور یہ پوچھنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر حضرت معاذ کی توثیق بھی کی، تائید بھی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے اندر جو سیکنڈ آپشن تھا وہ سنت ہی کو قرار دیا۔ یہ تو سنت کا جو سٹیٹس ہے وہ واضح ہو گیا ہمارے لیے یہاں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اس کو حجت قرار دیا۔ اسی طرح ایک اور بڑی معروف روایت ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ بعض روایات میں اہل بیت کا ذکر بھی ہے جی، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ظاہر مراد یہ کہ اہل بیت بھی رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو ہی لے کر چلنے والے ہیں۔ تو ان دو چیزوں کو جو ہے وہ جب تک تھامے رکھو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سنت کے سٹیٹس کو آپ نے واضح کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے ساتھ مجھے ایک اور اسی طرح کی چیز دی ہے، یعنی میری سنت ہے۔ تو یہ سٹیٹس جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ اب آتے ہیں جو مین بات ہے اس میں یہ کہ اسلامی لا جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے سنت کا ہونا کیوں ضروری ہے، جو سب سے بنیادی سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے مسائل ہمیں زندگی کے اندر پیش آتے ہیں یا آئندہ پیش آئیں گے، جو عصر حاضر کے ہیں اور آئندہ انٹرنیشنلی طور پر مختلف ایشوز اٹھتے ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم ان کا تصور سنت کے بغیر کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ بعض جو ہے وہ مجمل ہے، یعنی ان کی تفصیل نہیں ہے، اور ان کی تفصیل چاہیے ہوگی تو وہ سنت سے ہی ملے گی۔ اسی طرح بعض احکام میں ہم دیکھیں گے کہ تاریخی اعتبار سے ان کا کیا تعارض ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہیں، اور کوئی ایسی روایت ہے جس سے اس پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بعض حکم ہیں جو خاص ہوتے ہیں، خاص کا مطلب اسپیسیفک ہوتے ہیں، کسی حالات کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے مطابق ان کو نازل کیا ہوتا ہے اور وہ عمومی نہیں ہوتے، اس لیے ان پر عمل بھی جو ہے وہ عام نہیں ہوتا۔ چونکہ قرآن پاک کا جو نزول ہے عرب میں ہوا اور مکہ کے خاص لوگ جو ہیں اس کے مخاطب تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، ان کے حالات مختلف تھے، تو وہ خاص آیتیں ان کے لیے جو اتری ہیں وہ ان کا جاننا ضروری ہے، اور یہ پتہ چلے گا سنت رسول اللہ سے کہ یہ چیز خاص ہے اور اس کو کس طرح عمومی حالات پر منطبق کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی حکم عام ہے اور اس عام حکم کی جو سنت میں ڈیفینیشن کی گئی ہے اور اس کو واضح کیا گیا ہے یا امپلیمنٹیشن ہے، اس کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں جو محکم ہیں، یہ بھی ایک ٹرم ہے، محکم کا مطلب ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، بالکل واضح طور پر ہو۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کا یہ حکم جو ہے یہ محکم ہے یا اس کے اندر کچھ گنجائش ہے، اسٹرکٹلی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے یا اس کے اندر اللہ نے کوئی گنجائش بھی چھوڑی ہے، یہ بھی ہمیں سنت ہی سے پتہ چلے گا۔ اسی طرح سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ احکامات کے درجے اور مراتب ہے، سٹیٹس ہے کہ کیا حکم کس درجے کا ہے، یعنی سنت موقدہ ہے یا سنت غیر موقدہ ہے یا نفل درجے کا ہے یا مباح درجے کا ہے۔ یہ بھی سنت رسول سے پتہ چلے گا کہ بعض کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، لیکن کیا عام امتی کے لیے وہ ضروری ہیں کہ عام امتی بھی ان کو اسی طریقے سے کرے اور اس کے لیے وہ سارے کا سارا سٹرکچر جو ہے وہی ہونا ضروری ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی سنت کبھی قرآن کریم کی کسی مجمل آیت کی تفسیر کرتی ہے، جیسے نماز ہے یا زکوٰۃ ہے، یا قرآن کے کسی عام حکم کو واضح کر کے بتاتی ہے کہ یہ حکم اس طرح کا اس اسٹرکچر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس حکم کی جو اصل علت ہے وہ کچھ اور ہے۔ جیسا کہ چور کے حوالے سے جو ہے وہ یہ تو طے شدہ ہے کہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب یہ مطلق ایک آیت، مطلق مین یہ کہ اس میں کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا کون سا چور ہو اور اس کی کیا کیا پوزیشن ہو۔ جب سنت کو دیکھا جائے گا تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دینار کا چوتھا حصہ ہے، اگر اس کو چرایا اس سے کم پہ جو ہے وہ چوری کی حد نافذ نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں جی جن میں ان کا سٹیٹس اور ان کی جو اصل کنڈیشن جو ہے وہ سنت نے متعین کی ہے۔ اب اگر شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں ان سے بنیادی طور پر قرآن سے استفادہ کریں گے تو سنت کے بغیر جو ہے وہ اس کا ممکن ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यही तरतीब थी, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरतीब पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी फैसले किए हैं वो सबसे पहले किताबुल्लाह से आपका जो है वो इस्तिंबात रहा। उसके बाद आपने सुन्नत रसूल यानी अपनी ही सुन्नत के सामने जो है वो उस चीज़ को डिस्कस किया और मशवरा लिया। शुराई सिस्टम था और उसकी एक तोज़ी हैसियत जो है, वजाहत की जो हैसियत है वो आपने मुतय्यन किया और उसमें ये बताया कि ये मुजमल आयत है, इसका असल हुक्म ये है, इसकी तफसील ये है। और जो किसी ख़ास मौके से थी आपने उनके मुतालिक बताया कि ये तो मुक़य्यद थी इस ख़ास मौके के साथ, लिहाजा ये तुम्हारे लिए काबिल अमल नहीं है। या वो जिनके अंदर खिफा था कोई, उनकी आपने तफसीर बयान फरमा दी और किसी ख़ास हुक्म की आपने कैफियत और अगर उसका कोई ख़ास सबब था या शर्त थी वो आपने तय कर दी कि नमाज है, इसके साथ वज़ू की शर्त है और वज़ू जो है उसके बगैर नमाज नहीं होगी। ये तफसीलात सुन्नत के अंदर मज़कूर हैं। इसी तरह कुरानी आयात की तोज़ीहात के पेश नज़र जो है वो मुख्तलिफ जो वाक़यात थे उनको आपने वाज़ेह किया और जो ऐसी मुश्तबा और मशकूक चीज़ें थी उनकी हैसियत को बताया कि ये मज़हब के अंदर किस दर्जे की चीज़ें हैं और इनका क्या हुक्म है। इसी तरह कुरानी उसूल और मकासद के पेश नज़र वक्त और मौके की मुनासबत से जो शरीयत के वसाइल और ज़राए हैं उनका हुक्म आप अलैहिस्सलाम ने वजाहत से बयान कर दिया। इसी तरह कुरानी अहकाम के मुख्तलिफ रीज़न हैं, सबब हैं, उनकी मसलहत हैं, जिनसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसूल हमें समझ आते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत से बताया। अब अगर एक लायर है या कोई कानूनी हवाले से कोई चीज़ सर्च करना चाहता है तो उसके लिए रास्ता खुला है कि सबसे पहले किताबुल्लाह है, उसके बाद जो ऐसी चीज़ें हैं जो मुजमल हैं जिनकी वजाहत नहीं है तो कुरान पाक की अहकाम की आयत तो 500 हैं, अलबत्ता उनको एलेबोरेट या डिफाइन करने वाली जो हदीसें हैं वो करीबन 3000 के लगभग हैं। तो उन 500 आयात की मुकम्मल जो तफसील है, एक मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये आसान एग्जाम्पल है कि नमाज पढ़ें, ज़कात दें, नमाज कैसे पढ़ें, वज़ू क्या करें, ये सारी शराइत जो हैं ये एक एग्जाम्पल है कि इसी तरह बहुत सारे और अहकाम हैं जो अल्लाह ताला ने डिस्कस किए हैं, लेकिन क्या क्या हैं, कैसे हैं, वो हमारे सामने नहीं है, उसको सुन्नत ही डिफाइन करेगी। जैसा कि कुरान मुक़द्दस में ये भी इरशाद है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया तय्यबात को और यहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस और जो बुरी और नापाक चीज़ें वो अल्लाह ताला ने हराम की हैं। वो क्या क्या हैं, पाक क्या क्या हैं और नापाक क्या क्या हैं। देखिए एक उसूल अल्लाह ने तय कर दिया कि अल्लाह ने पाक तुम्हारे लिए हलाल की हैं और जो नापाक हैं और जो खबाइस का तज़किरा आयत के अंदर किया है वो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। अब पाकीज़ा में क्या क्या आएगा इसकी वजाहत भी रसूलुल्लाह ने की है और जो नापाक है जो इस्तेमाल नहीं करनी वो क्या क्या हैं वो भी अल्लाह ताला ने वहाँ पर डिस्कस किया है। ये सुन्नत का स्टेटस है जी। और मैं फिर इसका जो है वो मुख्तसर सा हवाला रिपीट कर देता हूँ कि सुन्नत का जो असल स्टेटस है वो कुरान पाक की तशरीह है और उसकी वजाहत है, उसकी तोज़ी है और उसमें सबसे पहले तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इस्तिफ़ादा किया और उसका जो स्टेटस था वो भी हमने यानी उसका महल या मकाम है वो मुतय्यन करने के लिए किसी लंबी चौड़ी दलील की ज़रूरत नहीं है। खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अतीउल्लाह अतीउर रसूल, और जब अल्लाह की इताअत वाजिब है उसके लिए किताबुल्लाह है तो इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी वाजिब है और उसके लिए जो है वो भी कोई ना कोई एक कोड ऑफ लाइफ होना चाहिए और एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे इस्तिफादा मुमकिन हो, तो वो सुन्नत रसूल है। वगरना तो अल्लाह ताला ने जो ऑर्डर दिया है इताअत का ये बिल्कुल बेमकसद हो जाएगा, यानी इससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अच्छा जी, ये सुन्नत का स्टेटस हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो इजमा है। पहले तो इसका हम मुख्तसर सा मीनिंग डिस्कस करेंगे। इजमा असल में कहते हैं जमा करने से। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फजमअ अमरकुम शुरकाउकुम, तुम अपनी बात तय कर लो और अपने शरीकों को इकट्ठा कर लो, यानी किसी चीज़ पर जमा कर लेना और उस पर मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा कर लेना। ये तो इसका लुग़वी माना है इजमा का। इसी तरह जो कानूनी लोग हैं या ला को समझने वाले हैं उनके यहाँ इजमा का मतलब जो है वो ये है, इसकी तारीफ वो ये है, वह इत्तिफाक व हल वल वक़्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बहुत सारे लोगों का किसी एक मामले पर इत्तिफाक या जमा हो जाना
اور پھر اس کو طے کر لینا کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، اس کو اجماع کہا جائے گا۔ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل مند لوگوں کا یا جاننے سمجھنے والے فہم والے لوگوں کا، دین کی مکمل تفہیم آپ کہہ لیں ایک طرح کی، یا دین کا مکمل نالج رکھنے والے لوگوں کا کسی معاملے میں کسی ایشو پر اتفاق کر لینا، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ اجماع جو ہے وہ اسلامی شریعت کا تیسرا ماخذ ہے، اور اس کی بھی جو حیثیت ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح پہلے دو ہیں، یعنی ضروری ہے کہ اس سے بھی استفادہ کیا جائے گا اور اس کو بھی شرعی ماخذ سمجھا جائے گا۔ اب تھوڑا سا اس کی بیس سمجھیے گا۔ بیس اس کی یہ ہے کہ جب کسی حکم میں کوئی واضح چیز جو ہے وہ منقول نہ ہو، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا کتاب اللہ میں اس امر کی جو اس وقت کی امت کے لوگوں کو پیش آ رہا ہے، اس کے متعلق کوئی واضح چیز جو ہے وہ منقول نہیں ہے۔ واضح چیز کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایشو تو پیدا ہو گیا، لیکن اس ایشو کے اندر جب ڈھونڈا گیا تو کتاب اللہ میں سے بھی اس کا کوئی حل نہیں ملا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے بھی کوئی حل نہیں ملا۔ اب یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ سوسائٹی کے لیے اس میں کون سا ڈیسیجن جو ہے وہ بہتر ہے۔ یہ طے کرنے کے لیے اس وقت کے جو اہل العقد ہیں، جو وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جاننے والے زیادہ ہیں یا کتاب اللہ کے جاننے والے زیادہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جاننے والے زیادہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس موقع پر ہوتے تو کیا ڈیسیجن فرماتے، تو وہ اس فیصلے کو ان کی مشاورت سے جو ہے وہ طے کر دیا جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے اجماع۔ اور اس کی ایک شکل کل ہم نے شیئر کی تھی کہ اصل میں وہ اگزامپل یہاں بنتی تو نہیں ہے، میں یہاں یہ سوال بھی آپ کے سامنے حل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اجماع ممکن نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجماع کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی کتاب مقدس یعنی کتاب اللہ کے اندر سے اس حکم کے متعلق کوئی واضح چیز ہمارے سامنے نہ ہو۔ یہ بات لازمی آپ نے یاد میں رکھنی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی حیات میں اجماع کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ریزن اس کی یہ تھی، اجماع تو تب ممکن ہے جب ایک حکم پیش آیا، ایک اچانک سے ایشو پیش آیا جس کی میں اگزامپل آپ کو دوں گا ابھی، اور اس ایشو پر جو ہے وہ اس وقت کوئی حل ہمیں نہیں ملا، قرآن پاک میں نہیں ہے اور حدیث مبارکہ میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے۔ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا ایشو کریٹ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دور آگے کی طرف جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو اس میں مختلف قسم کے مسائل جو ہے وہ نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ظاہر شریعت کے اندر جو ہے وہ میں بھی ان کو اس طرح ڈسکس نہ کیا ہو، سوائے چھوٹے موٹے کسی اصول کے تحت شاید اس کو ذکر کیا ہو، تفصیل اس کی نہ آئی ہو، یا میں بھی وہ مسئلہ شریعت کے اندر بالکل نیا ہو۔ بہت سارے مسائل ہیں، تو اس وقت کیا کیا جائے گا، جو علماء ہیں، جو فقہاء ہیں، جو اسکالر ہیں، وہ جمع ہوں گے، اور جمع ہونے کے بعد اس میں کوشش کریں گے کہ شریعت کے مزاج کے مطابق کوئی ڈیسیجن لیا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ فقہاء نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ فی عصر من العصور علی حکم شرعی، یہ تعریف کی ہے۔ یہ ہم بات کر رہے تھے کہ امت مسلمہ کے اکثر مسلمانوں کا اتفاق کر لینا کسی خاص جو ہے وہ مسئلے پر کسی شرعی حکم کی نوعیت کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کس نوعیت کا حکم ہے، اس کو کہا جاتا ہے اجماع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد، امت کے مجتہدین مراد یہ ہے کہ امت کے وہ لوگ کہ جو دینداری کے حوالے سے خود کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور نصوص شرعیہ کے بھی اچھی طرح سمجھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان کا اتفاق کر لینا، اس کو کہتے ہیں اجماع کہتے ہیں۔ اسی طرح اجماع کی جو شرائط ہیں یا اجماع کا جو حجت ہونا ہے، وہ بھی ہم نے کل آیت پڑھی تھی، اس کے اندر بڑی وضاحت سے جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اور تم میں سے وہ لوگ جو تمہارے حکام ہوں، اور میں نے یہاں آپ کو یہ وضاحت سے بتایا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حکام مراد ہیں جو دین اور دنیا دونوں طرح اچھی طرح سمجھنے والے ہوں، جیسا کہ ہمارے قرون اولیٰ کے دور ہیں، جو پہلا دور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا دور ہے، اس کے اندر جو لوگ موجود تھے، دین کے حوالے سے بھی وہ پیک لیول کے تھے اور دنیا کے حوالے سے بھی۔
इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के रसूल की मुखालफत करे और मोमिनों की राह छोड़कर दूसरे रास्ते पर चले, उसको पसंद कर ले उसकी तरफ जाना, तो हम उसको उस तरफ ले जाएंगे जिस तरफ को जाना इसने पसंद कर लिया, और वो दोज़ख की तरफ ही जाएगा। मतलब ये है कि मोमिनीन के रास्ते से मुराद ये है कि वो रास्ता जिस पर मोमिनीन इत्तेफाक कर लें, और उनके इत्तेफाक का मतलब ये है कि वो इजमा ही की एक शक्ल है, और उसमें किसी ख़ास इशू पर वो एक मामले को तय कर लें और उसके अगेंस्ट न चलें, तो इसको कहेंगे कि ये इजमा का एक अमली पहलू है। दूसरी बात जो है इजमा का सबूत और मुस्तनद दलील जो है वो रसूलुल्लाह के दौर से हमें उसकी शक्ल नज़र आती है, वो है शूराई सिस्टम है। कि इस्लाम का जो तसव्वुर है शूराई सिस्टम, यानी मशावरत के साथ वो चलता है और तय करता है हर एक मामले को। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया कि आप मामलात में सहाबा किराम से मशवरा कर लिया करें, और जब मशवरा तय कर लें किसी चीज़ को तो फिर उस पर अमल कर लें, अमल पैरा हो जाएं, और इसमें अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल भरोसा रखें। इस आयत के सियाको सबाक और अंदाज़ बयान से और अल्लाह ताला के जो है वो जो अल्लाह ताला ने शेयर किया है उमूमी मिजाज से हमें इजमा ही की एक शक्ल जो है वो वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आती है। बहुत सारे बाकी मामला जो तय हुए उनमें भी इजमा की मुख्तलिफ शक्लें पाई गई। खुद जो है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिलाफत का मामला है ये भी इजमाही है कि जब लोग वहाँ जमा हुए बनु सकीफ़ा बनु सादा के अंदर, तो उसमें जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और फिर दीगर सहाबा ने बैत कर ली, उनको खलीफा मान लिया, तो ये इजमा की एक आला मिसाल है कि इत्तिफाक कर लिया कि ये शख्स जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो हमारा खलीफा होगा और खलीफतुल मोमिनीन होगा। इसी तरह एक और मिसाल याद रखिएगा, वो ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में गालिबन एक शख्स को जो है वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, और जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके लिए सज़ा के तौर पर हद की जो सज़ा थी चोरी की वो तय की, और उसके ज़िमन में उसके लिए हाथ काटने का जो है वो हुक्म दे दिया गया। अब हाथ काटने का हुक्म जब दिया तो उस शख्स ने थोड़ी सी जस्टिफिकेशन मांगी कि मैं आपके सामने को बात करना चाहता हूँ। अब बात करने का जब मामला था तो उससे ये उसकी स्टेटमेंट थी कि अमीरुल मोमिनीन कहत पड़ा हुआ है और मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और बच्चे जो है वो भूख से बिलक रहे थे, मैं इस मजबूरी की हालत में मैंने ये चीज़ चुराई है जो खाने की। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रुजू किया, और रुजू करने के बाद उनसे पूछा कि इस पोजीशन में क्या किया जाए। बहुत सारे और सहाबा वहाँ जमा थे, तो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की राय ये थी कि ये इज़्तिरारी हालत है, अगर मुमकिन है जिस तरह ये बता रहा है कि अगर इसको कोई चीज़ भी ना मिलती तो शायद इसके बच्चे जो है वो भूख से मर जाते या ये मर जाता, और कहत के हालात हैं, आम दस्तयाबी नहीं है खुराक की, इसलिए इस पर ये हद लागू नहीं होगी। तो दीगर सहाबा किराम ने जो है वो इस मौके पर उस राय को पसंद किया और उस राय पर ही फैसला दिया गया। ये इजमा की मुख्तसर सी तफसील है जी। और आखिरी जो माखज़ शरीयत है उसको क्यास कहा जाता है। क्यास के लुग़वी मानी है अंदाज़ा करना। फुक़हा की इस्तिलाह में इल्लत ये कहते हैं कि किसी ख़ास हुक्म को उसकी लॉजिक या इल्लत को एक मेन मरकज़ या एक मदार में इल्लत बनाकर फ़ैसला करना, और उसी पर दीगर अहकाम की जो मसाइल हैं या नज़ीरें हैं उनको ढूँढना। ये तारीफ़ शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन मैं इसको आसान करके बताता हूँ कि शरीयत का एक हुक्म है जो जिसमें हमने कोई डिसीजन लेना है या फतवा देना है या राय ढूँढनी है, लेकिन हमें उसका जो इस्लामी शरीयत है, किताबुल्लाह है, सुन्नत है, इजमा है, इसके अंदर जो है वो हमें उसकी वजाहत नहीं मिलती। एग्जाम्पल उसकी एक समझ लें, बस उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल उसकी ये है कि जी शराब हराम है और उसकी वजह जो शरीयत ने हमें बताई है वो ये है कि इसके अंदर नशा आता है, और नशे की वजह से जो है वो इंसान का जहन माऊफ हो जाता है। अब जब हमने देखा कि उसकी इल्लत जो शरीयत ने तय की है वो नशे का और दिमाग का माऊफ हो जाना है, तो अगर कोई और ऐसी चीज़ है जो शराब नहीं है लेकिन उसके अंदर भी यही दो चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसका हुक्म भी सेम इसी पोजीशन का होगा। उस पर भी हम वही शराब का हुक्म लगाएंगे, जैसा हुक्म इसका है वैसा हुक्म भी उसी का ही होगा। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि
दो मसलों में इत्तिहाद इल्लत, यानी दोनों में जो कंपैरिजन होगा वो सेम होगा, यानी उनका जो एक स्ट्रक्चर है वो सेम है, अलबत्ता एक पर जो है वो शरीयत ने सजा दी है जबकि दूसरा शरीयत के दौर में उसका वजूद ही नहीं था। इन दो मसलों में इत्तिहाद इल्लत की वजह से जो हुक्म एक मसले का है वही हुक्म हम कहेंगे दूसरे मसले का होगा। अब कोई ऐसी नशावर चीज़ है कि जिसके अंदर यही चीज़ें पाई जाती हैं और वो शराब की तरह है, शराब नहीं है, तो उसका हुक्म भी यही होगा। इसी तरह इसका एक और जो मामला है, वो जो इसकी सज़ा है शराब की, उसकी एग्जाम्पल भी जो है वो इसी नोयत की है कि जिसमें साहबी रसूल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से राय ली गई और शराब की सज़ा के हवाले से, हद की सज़ा के हवाले से, तो उसमें जो है वो यही दलील पेश की गई कि एक बंदा जो है वो शराब पीता है, शराब पीने के बाद वो झूठ बकता है और गालियाँ बकता है, बुहतान लगाता है, तो उसकी ज़ुबान से झूठ ही निकलता है, तो लिहाजा उसको झूठ ही की सज़ा यानी हद कज़फ जो है वो उसकी बुनियाद पर जो है वो कोड़े लगाए जाएंगे। यानी अब जो है वो एक मसले में उसकी जो इल्लत थी कंबाइन थी, यानी वो एक जगह और भी पाई जा रही है और उसकी सज़ा अल्लाह ने तय की हुई है, तो हमने उसी सज़ा को यहाँ पर भी नाफिज कर दिया, तो इसको कहते हैं क्यास। अब अगर जो है वो किसी और नसूस से, मतलब ये कि कहीं पे उसकी मज़ीद तफसील मिलती है तो फिर तो अच्छी बात है, मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं मिलती तो यही हुक्म जो है वो इसको साबित और बाकी रखा जाएगा। इस तरह की दो एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल जो है वो मैंने आपको दी कि शराब जैसी कोई मशरूब है, उसके अंदर वही नशा और दिमाग का माऊफ होना पाया जाता है, तो वही हुक्म जो शराब का है वो यहाँ पर लागू होगा, तो लिहाजा उसका हुक्म भी यही होगा। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न मसूद से एक रिवायत है कि किसी शख्स ने दरियाफ्त किया कि एक औरत की शादी हुई है और उसका महर जो है वो मुकर्रर नहीं हुआ, और वो शख्स जो है वो बीवी के पास जाने से पहले फौत हो गया, तो उसके महर की क्या सूरत है? तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि मुझे इसके बारे में इल्म तो नहीं है, अलबत्ता मैं आपको सोचकर, अपने पास से सोचकर क्यास करके बताऊंगा। अब जब कुछ दिनों बाद वो दोबारा आया तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि इस औरत को मारे मिसल दिया जाएगा, यानी दीगर औरतों की तरह इसके ख़ानदान की दीगर औरतों का जितना महर मुकर्रर है उतना ही महर इसको दिया जाएगा। ये बात एक और शख्स ने सुनी, वो भी साहबी रसूल थे, उन्होंने फरमाया कि फ़लाँ मौके पर मैं हाजिर था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह का डिसीजन किया है और इसी तरह इस फैसले को नाफिज किया है। तो ये क्यास की एक मुख्तसर सी शक्ल थी जी, जो माक़द शरीयत है। एक मिनट जी, एक सवाल ले लेते हैं अभी। जी एहतशाम। सॉरी सर, आपको इंटरप्ट किया सर, वो हमजा अकरम की अटेंडेंस लगा दे सर काइंडली, वो हॉस्पिटल में है। अच्छा ठीक है जी, चलें ठीक है, ओके चलें। ठीक है जी स्टूडेंट, ये किताबुल्लाह सुन्नत रसूल इजमा और क्यास है। मैं नोट्स इंशाल्लाह इसके भेज दूंगा तफसील से, और नेक्स्ट क्लास में भी हमारी रिवीजन की होगी क्योंकि आपके पेपर आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसमें दोबारा से थोड़ा थोड़ा दोबारा जिक्र कर लेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और आप सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।